Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365 और सब पूरी कौम को तकमील ऑपरेशन बनियान मरसूस की मुबारक हो। यकीनन इस ऑपरेशन की कामयाबी से आज पूरी कौम यौम तशक्कुर मना रही है और पाक फौज जिंदाबाद का नारा भी लगा रही है। लेकिन आज के प्रोग्राम का आगाज मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से करना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा। हजरत इंसान से अगर बीमारियां खत्म हो जाएं और हर इंसान मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो जाए तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? दुनिया के सबसे बड़े फायदे से सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? तो सुन लीजिए, सबसे ज्यादा नुकसान बीमारियां इंसान से खत्म होने से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का होगा, जो एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 1600 अरब डॉलर सालाना का मुनाफा कमाता है, 1.6 ट्रिलियन डॉलर। फिर भला अदविया साज कंपनियां क्यों चाहेंगी कि दुनिया से बीमारियां खत्म हो जाएं? और यह भी एक हकीकत है कि अदविया साज कंपनियों से कई गुना ज्यादा ताकतवर इस वक्त माली तौर पे इन्फ्लुएंस के तौर पे असलहा साज कंपनियां हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन की कंपनियां, जिसे हम कहते हैं ना कि बड़े पावरफुल होते हैं ये कंपनी वाले और ये जो असला बेचते हैं, और इनकी इतनी पहुंच होती है कि हाथ कहां तक इनका जा सकता है। इस वक्त दुनिया का दिफाई बजट, पूरी दुनिया का दिफाई बजट 3000 अरब डॉलर से ज्यादा है, 3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा तजावुज कर चुका है। तो खुद अंदाजा लगा लें कि अगर दुनिया से जंगें खत्म हो जाएंगी तो दुनिया के इस बड़े फायदे में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? दुनिया के सबसे ताकतवर सनत आर्म्स एंड एम्यूनिशन की इंडस्ट्री का होगा। असलाह बनाने वाली कंपनियों के मालिकान इस कदर ताकतवर और असर व रसूख रखते हैं जिसकी कोई इंतहा ना हो। यही वो लोग हैं जिनकी ख्वाहिश के मुताबिक दुनिया से जंगें खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि जानते हैं आपकी पुराना असला, रॉकेट हो, गोलियां हो, मिसाइल हो, ये इस्तेमाल नहीं होंगे तो नया माल आखिर कैसे बिकेगा? इसीलिए अब आप जानते हैं कि इस्राइल जो नस्ल कुशी कर रहा है फलस्तीन में, खत्म नहीं हो पा रही। इसीलिए आप जानते हैं कि 76 सालों से जारी मसला कश्मीर हल नहीं हो पा रहा है। यही एक बड़ी वजह है कि पाक भारत कशीदगी, अल्लाह करे कि ये खत्म हो जाए, लेकिन बड़े चांसेस मुश्किल लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमेशा ही चलती रहेगी। हालिया पाक भारत जो कशीदगी हुई है, जो 24 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद शुरू हुई, 7 मई को भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान ने भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया और फिर 10 मई को अमरीकी मुदाखलत पर सीज फायर हुआ। इन 16 दिनों में दोनों ममालिक का जो रिसर्च रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक कोई 500 अरब डॉलर्स का खर्चा हुआ। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में फरोख्त होने वाला 50% जंगी सामान अमेरिकन कंपनीज ने बेचा है। जी हां, अमेरिकन कंपनीज ने। और इस साल का मुनाफा जो हुआ है इन असला साज कंपनियों का 632 अरब डॉलर्स, 632 बिलियन डॉलर्स। शायद यही वजह है कि अमेरिका इजराइल को दिफाई इमदाद की मद में अरबों डॉलर्स का असलहा फ्री में देता है ताकि उसकी कंपनियों से माल वो खरीदता रहे। और दुनिया से जंगें खत्म होने का सबसे ज्यादा नुकसान सुपर पावर अमेरिका को ही होगा। इसीलिए अमेरिका कभी कहता है कि पाक भारत अंदरूनी मामला है, वो खुद ही निपटा लेंगे। कभी बोलते हैं कि हमने मुदाखलत करके सीज फायर करवा दिया, जैसे आपने अब से कुछ देर पहले देखा डोनाल्ड ट्रंप ने आगे पूरा क्रेडिट ले लिया कि हमने एक न्यूक्लियर एटमी जंग को होने से रोक लिया है। अब यकीनन आप खुद भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। आपको ये सब बताने का मकसद मेरा यही है कि आप समझ सकें कि दुनिया में जंगबंदी होना कितना मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि वॉर इकोनॉमी अमेरिका को सुपर पावर बनाती है। आज की 2 बड़ी और अच्छी खबरें ये भी आई हैं कि तुर्किया की कुर्दिस्तान के साथ जो कई दिहाइयों से वर्कर्स पार्टी की रियासत के खिलाफ 4 दिहाइयों से जारी खूनी मुसल्ला जद्दोजहद थी, ख़त्म कर दी गई है और तंजीम को तहलील करने का फैसला किया गया है और मुआहिदा हो गया है। तंजीम ने 1984 में तुर्क रियासत के खिलाफ बगावत का आगाज किया था। गुड न्यूज़, एक और गुड न्यूज़ क्या है? एक और जंग खत्म हुई है। अमेरिका चाइना टैरिफ वॉर, अमेरिका ने जो इतना सारा टैरिफ लगा दिया था 90 दिन के लिए, 115% टैरिफ कम कर दिया है। ये 2 जंगें खत्म हो जाती हैं। ये आज की गुड न्यूज़ है। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि दुनिया से जंगें खत्म हो। वॉर इकोनॉमी का भी आज जिक्र करेंगे, मुल्क की मईशत पर भी नजर डालेंगे। बजट की तैयारियां हो रही हैं, बजट यकीनन अब डिफेंस बजट भी बढ़ेगा। गुफ्तगू का आगाज करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। मेरे साथ 2 बहुत मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं जिनसे मैं आज की मुल्क की हालात
सियासी और मुआशी डिस्कस करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू वेलकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं राना एहसान अफजल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपके कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। और स्पेशली मैं खुश इसलिए हूँ कि आप क्योंकि इकॉनमी के ऊपर इतनी गहरी नज़र रखते हैं तो आई कैन गेट माई आंसर्स ईजिली फ्रॉम यू। मैं वेलकम करना चाहूँगा शब्बर जैदी साहब को, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माशी माहिर भी मैं कहूँगा, टैक्स माहिर भी मैं कहूँगा, और मुल्क के हालात पर भी बहुत गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया जैदी साहब आपके वक्त के लिए। अजहर सिद्दीक साहब ने मुझे ज्वाइन किया है फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपके वक्त के लिए भी। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। राना साहब, यकीनन डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन सारा क्रेडिट तो ले लिया है, लेकिन ये कौम जानती है कि सारा क्रेडिट जाता है हमारी फ़ौज को। लेकिन आपकी नज़र में वर्ल्ड इकोनॉमीज़ को देखते हुए जो जंगें हो रही हैं दुनिया में, उनको मद्देनज़र रखते हुए, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट लिया कि उन्होंने एक एटमी जंग होने से रोक दी, क्या आप समझते हैं कि ये दुनिया एक और जंग बर्दाश्त कर सकती है? क्या आप समझते हैं जो मुआशी हालात हैं, एटमी ताकत हम दोनों हैं, क्या एटमी जंग हो भी सकती है? क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं राना साहब कि इट्स नॉट इवन पॉसिबल, क्योंकि अगर एटमी जंग होगी तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। योर व्यूज ऑन इट सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो समझते हैं कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होना एक डिटरेंस है एक लॉन्ग ड्रॉन वॉर से, और यही वजह है कि आपने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया की जितनी भी डिबेट्स होती रहीं, वो एक्सपर्ट्स यही कहते रहे कि दो न्यूक्लियर ममालिक जो हैं कोई लंबी चौड़ी जंग के अंदर नहीं जा सकते। और ये चीज़ें जो हैं वो क्योंकि एक डिटरेंस है, आपका एक एक्सट्रीम वो कदम है कि जिस तरफ आप बढ़ेंगे तो एक डेसिमेशन है पूरे मुल्क की आबादियों की, तो इसको आप न्यूक्लियर डिटरेंस तभी कहते हैं। देखें, अभी ये जो क्रेडिट की बात है कि उसने क्रेडिट ले लिया या इसने क्रेडिट, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है कि पाकिस्तान चाहे वो एयर कॉम्बैट हो, उसके अंदर 6-0 का स्कोर जो है वो हालिया तारीख़ में अगर आप देखें, बल्कि हालिया नहीं, इट इज़ अ मैसिव विन, एक मैसिव विक्ट्री है एयर। और इस एयर कॉम्बैट को स्टडी किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा आने वाले मेरे ख़्याल से दर्जनों सालों के अंदर कि किस तरीके से एयर कॉम्बैट नई टेक्नोलॉजी रडार सिस्टम्स के साथ जो है वो की जाती है। उसके अलावा जो हमारी मिज़ल स्ट्राइक्स थी, उसने फोर्स किया इंडिया को कि वो सीज़ फायर की तरफ जाए, और पाकिस्तान का तो पहले दिन से स्टांस था कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, और इंडिया ने अनप्रोवोक्ड अटैक किया। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट लिया है सालिसी का, तो उनका भी क्रेडिट बनता है और बड़ा मेजर क्रेडिट बनता है कि वो सालिसी करा रहे हैं। और ये हमारे लिए बड़ी विक्ट्री है कि जो इंडिया हमेशा बायलैटरलिज्म की बात करता था कि जो भी मसला आता था हम दोनों के बीच में, वो कहता था जी ये तो हमारा बायलैटरल मसला है, आप हमें ना बताएं या हमें ना आप गाइड करें कि क्या करना है, और फिर हमें कहता था कि आप तो जी दहशतगर्दी करते हैं तो हमने आपसे नहीं बात करनी। तो आज इंडिया के लिए उसकी डिप्लोमेटिक जो एक वो स्टांस लेता था, वो भी उस पे भी उसको घुटने टेकने पड़े। तो मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, पाक अफवाज, पूरा मीडिया, पाकिस्तान कौम, इट इज़ अ बिग सक्सेस फॉर द गवर्नमेंट, एवरीवन इन्वॉल्व। एक यूनाइटेड हमने फेस दिखाया दुनिया को पाकिस्तान का अगेंस्ट इंडिया, तो सबकी कामयाबी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसमें तो कोई शक शुबा है ही नहीं राना साहब। शब्बर जैदी साहब, पहले अमेरिका के नायब सदर जेपी वेंस कहते हैं अंदरूनी मामला है, खुद सुलझाएंगे। अगले दिन ट्रंप कूद पड़ते हैं, एक ही दिन में सीज फायर करवा देते हैं, क्रेडिट ले लेते हैं, अभी मीडिया के सामने आके कहते हैं मैंने एटमी जंग को रोक दिया। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? मेरी नजर में तो पाक फौज ने जो जवाबी वार दिया, उसके बाद मोदी की हवा निकल गई और फिर वो भागते हुए ट्रंप के पास पहुंचा कि मेरी मदद करो। योर व्यूज ऑन इट जैदी साहब। देखिए, मेरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा व्यू ये है कि बुनियादी तौर पर पहली गलती मोदी ने की थी, और उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तानी कौम मुश्किलात में हो सकती है, माशी मुश्किलात में हो सकती है, सियासी मुश्किलात में हो सकती है, मगर दुश्मन के ख़िलाफ़ वो बिल्कुल मुत्तहद है। और वो ये समझ रहे थे, मेरा ज़ाती व्यू है, वो ये समझ रहे थे कि क्योंकि इनके यहाँ माशी मुश्किलात है और इनके यहाँ सियासी मुश्किलात हैं, तो इस टाइम पर अगर वो कोई एक्शन करेंगे तो ये यूनाइटेड और एक मुत्तहदा रिएक्शन नहीं देंगे और उससे वो फ़ायदा उठाएंगे। मगर जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि जब आप किसी चीज़ को दबाते हैं तो वो और मजबूत हो जाती है, और ये चीज़ बिल्कुल वाज़े तौर पर
ثابت ہو چکی ہے. دوسری بات جو چیز ہم ریئلائز نہیں کر رہے وہ یہ ہے طلحہ صاحب کہ جس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چائنیز ڈیپ سیک نے امریکن اکوپمنٹ کو یہ ثابت کر دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ امریکن ٹیکنالوجی ہر چیز میں اچھی ہو، تو چائنیز ٹیکنالوجی جو تھی اس نے ویسٹرن ٹیکنالوجی آف آرمز کو ایکچولی فیوٹائل کر دیا یا ان کو بیکار کر دیا. یہ چیز جس طرح رانا صاحب نے کہا، یہ چیز اب یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں یہ اب پاکستان اور دنیا کے جتنے بھی ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں ان کی تاریخ میں پڑھایا جائے گا کہ یہ ہوا ہے. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ میں ایز اے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے اتحاد، پاکستان کی پوزیشن کو 100% اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آخری خون کا قطرہ بہا دیں گے، مگر پاکستان اپنے سے 7 گنا بڑے ملک کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں لینا چاہیے اور نہ اسلحے کی دوڑ میں شامل ہونا چاہیے. اگر ہم اس اسلحے کی دوڑ میں شامل ہوں گے تو ہم اپنے عوام کے لیے نقصان پہنچائیں گے. وہ معاشی طور پر ہم سے 7 گنا بڑے ہیں، یہ ہمیں ماننا چاہیے. مگر جو اس میں چوتھی بات جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز نے میں بار بار، اگر آپ مجھے فالو کرتے رہے ہیں تو میں بڑی کنسسٹنٹلی یہ کہتا رہا ہوں کہ مودی نے آرٹیکل 35A اور آرٹیکل 370 کو چینج کر کے کشمیر میں ایک غلطی کی تھی، اور اس غلطی کا خمیازہ آج اگر آپ فاروق عمر عبداللہ جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں مقبوضہ کشمیر کے، ان کا بیان پڑھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ اس سارے واقعے کے بعد پاکستان کشمیر کے مسئلے کو دوبارہ انٹرنیشنل ٹیبل پر لے آیا ہے. یہ غلطی میں نے نہیں کی، یہ غلطی مودی نے کی ہے. اور میں نے کسی ٹی وی پروگرام میں کہا تھا، کل میرا پوڈ کاسٹ سے میں نے کہا تھا کہ میں بڑا ڈیپ اسٹڈی کرتا ہوں شخصیات کو، اور شخصیات کو میں اس زاویے سے دیکھتا ہوں کہ وہ کتنا تعلیم یافتہ ہے. تعلیم کا مطلب اسکول کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ تعلیم کا مطلب ہوتا ہے وہ کس مائنڈ سیٹ سے ڈیولپ ہوا ہے. میرے حساب سے انڈو پاک کی آج کی تاریخ میں ایک جاہل اور ان ایجوکیٹڈ آدمی جو کہ سب کی زندگیاں خراب کر رہا ہے، اس کا نام ہے نریندر مودی. وہ ایک ان ایجوکیٹڈ آدمی ہے، اس کو نہ کشمیر کی حالت کا ادراک ہے، نہ اس کو مسلمانوں کے مائنڈ سیٹ کا ادراک ہے، نہ اس کو پاکستان کی قوت کا ادراک ہے. وہ ایک ان ایجوکیٹڈ گجراتی ٹھیے پہ چائے بیچنے والا ہے سر، ٹھیے پہ چائے بیچنے والا ہے. اٹس کوائٹ آبویس، آپ بالکل درست نہیں، میں چائے بیچنے والا، میں کسی کے روزگار پہ نہیں ہاتھ ڈالتا. میں کہہ رہا ہوں وہ ایکچولی، میں کسی کے غریب امیر کی بات نہیں ہے، وہ ایک ان ایجوکیٹڈ آدمی ہے. دیکھیں، ایجوکیٹڈ کا مطلب طلحہ ہوتا ہے کہ جس کو تاریخ کا ادراک ہو. تاریخ کا ادراک نہیں ہے اس کو. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں علاقے کا بدماش ہوں یا میں علاقے کا گنڈا ہوں اور میں اس کو صحیح کر دوں گا. اس کو یہ ادراک نہیں ہے کہ دہلی جو ہے وہ دہلی میں حکومت مودی نے نہیں کی، مودی کی قوم نے نہیں کی. میرے آباء و اجداد نے 1000 سال وہاں حکومت کی ہے. دہلی کو میں سمجھتا ہوں، مودی نہیں سمجھتا. بالکل ٹھیک سر. وہ نہ کشمیر کو وہ سمجھتا ہے. تو یہ ان کی بدقسمتی ہے. اور آپ راہل گاندھی کی تقریر سن لیں آج، اس نے کل پارلیمنٹ میں کی ہے، انڈین پارلیمنٹ میں. اس نے کہا ہے کہ جو فورن افیئر میں مودی سے غلطی ہوئی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ وہ تباہی پھیر دے گی. مگر میں آخری بات آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ میری بات کو آج بالکل
پتھر پہ لکیر کی طرح لکھ لیں کہ دنیا میں اب کبھی نیوکلیئر وار نہیں ہوگی انشاءاللہ. بے شک. Allow me زیدی صاحب, ویسے آپ جو گاندھی صاحب کی تقریر کا ذکر کر رہے ہیں نا, وہ پہلگام سے پہلے پلوامہ اٹیک کیا 2022 کی ویڈیو چلا رہے ہیں, بڑی وائرل ہو رہی ہے. Allow me, میں اظہر صدیق صاحب کو بھی بریک سے پہلے شامل کروں. اظہر صاحب, ایک دن نائب صدر کہتا ہے امریکہ کا اپنا معاملہ ہے, خود سلجھا لو. اگلے دن صدر کود پڑتا ہے, کہتا ہے سیز فائر, میں نے ایٹمی جنگ رکوا دی. آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پاک فوج کا منہ توڑ جواب تھا جس نے بھارت کو مجبور کیا امریکہ کے پاس جانے پر؟ دیکھیں, بہت شکریہ. ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ ہماری پاک فوج نے, ایئر فورس نے, پاک بحریہ نے, اور ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا جو پاکستان کا جس پہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا الزام تھا, ایک تاریخ ساز کردار ادا کیا ہے, اور پوری قوم کو مبارک ہے اس بات کے لیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, ہمیں کریڈٹ دینے میں ہچکچاہٹ نہیں لینی چاہیے. J-10 جو ہے, آپ کو یاد ہے کہ اس وقت, آج اگر ہم بیٹھ کے, میں تو پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ پاک چائنا دوستی زندہ باد. ہم نے چائنیز کے ساتھ, جو چائنا کے ساتھ جس طرح, اب سمجھ آ جانی چاہیے ہمیں کہ ہمارے لیے امریکہ تو آگے بچانے کے لیے آ گیا نا. امریکہ کی سپورٹ کتنی رہی سارے معاملے کے اندر, آپ کے سارے معاملے کے اندر جتنی ٹیکنالوجی لے لیں, اگر آپ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی امیجنگ کے حوالے سے دیکھیں کیا دی انہوں نے, اس کے علاوہ ایئر ڈیفنس کو کس طرح کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں ٹیکنالوجی فراہم کی, اور چائنیز جس طرح سے ہمارے ساتھ یہ کردار ادا کیا ہے, ہاں وہ علیحدہ بات ہے. میں ان میں نہیں بولنا چاہتا کہ سی پیک میں کیا معاملات ہوئے, گوادر کے معاملات میں کیا مسائل پیدا کیے. ہم تو باقاعدہ کوشش کرتے رہے کہ ہماری مدد شاید کوئی امریکہ کرے گا اگر, یا کوئی اسرائیل کرے گا. اسرائیل تو الٹا ڈرون کی ٹیکنالوجی وہاں دے کے وہ سارا کھل گیا, ساری چیزیں سامنے آ گئی. اور صرف یہاں نہیں ہے, آپ کو یہاں آذربائیجان کے حوالے سے بھی, ترکی کے حوالے سے بھی سوچ رہے ہیں. اور ہم پہلے دن سے ایک بات کر رہے ہیں کہ یہاں بلاک کیا بنتا ہے, چائنا کا بلاک بنتا ہے, افغانستان, ایران, ترکی, یعنی اور یہ بات یاد رکھیے گا, ابھی معاملہ میں نہیں اس کو ختم سمجھ رہا, میں اس کو کسی اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں. اور وہ وجہ کیا ہے, جو باتیں آج بیان المرسوس کا اگر آپ دیکھا جائے, قرآنی آیات, یہ کس نے ہمیں بتایا تھا؟ قرآن مجید میں تھا, ڈاکٹر اسرار نے بتایا تھا. ڈاکٹر اسرار نے ایک اور بات کہی تھی کہ جو بھارت ہے نا, بہت بڑی جنگ کرے گا, یعنی اور الٹیمیٹلی اس کا نقصان اس کو ہونا ہے. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آنے والے دنوں میں ہم خاموش بیٹھ جائیں, ہمیں یہ سوچنا ہے کہ چیزوں کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. آج بھی اگر دیکھا جائے, اکنامیکلی اگر دیکھا جائے, وہ بھائی مودی نے ضلالت کی حد کرتی ہے, نہ شرم ہے یا حیا ہے, لیکن اس نے اپنے ملک کے لیے جو کچھ کرنا ہے, اکنامک پاورز یا باقی چیزوں کو اٹھا کر دیکھیں وہ کہاں سے کہاں لے گیا. سوری ٹو انٹرپٹ, سوری اظہر صاحب, ٹیمپرری سولوشن تو ہے اس وقت, پاک بھارت کشیدگی ختم ہو گئی سیز فائر سے, لیکن پرماننٹ سولوشن مسئلہ ایک کشمیر سے جڑا ہے. جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس خطے میں مستقل مستقل جس کہتے ہیں نا کہ ماحول جس وقت ریکوائرڈ ہے ترقی کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے, ٹارگٹس گولز اچیو کرنے کے لیے, وہ نہیں حاصل ہو سکے گا. میرے ساتھ موجود ہیں کوآرڈینیٹر ٹو دی پرائم منسٹر رانا احسان صاحب. رانا صاحب, اب آپ کی نظر میں سر مسئلہ کشمیر کا حل کیا اب قریب آ جائے گا؟ کیا پاکستان اپنی ساری قوت لگائے گا؟ جو امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے ایٹمی جنگ رکوا دی, ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے سر, کیا وہ مسئلہ کشمیر بھی حل کروا سکتا ہے رانا احسان صاحب؟ دیکھیں, یہ ایک بہت بڑی کہہ لیں کہ اٹ از اے بگ اسٹیپ فارورڈ کہ ایک امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں کشمیر کے ایشو کو ریزالو کراؤں گا اور میں دونوں کو بٹھاؤں گا. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. دیکھیں, انڈیا کا کلیم ہمیشہ یہ رہا ہے کہ یہ بائی لیٹرل ایک ایشو ہے, تو انڈیا کے لیے یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ میں حل کراؤں گا اور میں دونوں کو بٹھاؤں گا اور اس کے سلوشن کی طرف ہم بات چیت کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ از اے بگ اسٹیپ فارورڈ, اور یہ کشمیر جو ایک طریقے سے جتنا بھی ہم اس کو اجاگر کر رہے تھے, لیکن انڈیا کی کوشش جو 35 آرٹیکل 35 اور 370A کے تحت ہی یہ تھا کہ اس ایشو کو وہ دفن کرنا چاہتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی حالیہ تاریخ کے اندر جو فوکس کشمیر ایشو کو ملا ہے انٹرنیشنلی, اور جو ایک بائیلیٹرل کی رٹ لگائی ہوئی تھی انڈیا نے, وہ ایک امریکن پریزیڈنٹ نے اس کو رد کیا, اور بالکل ہمیں اس کو مزید پش کرنا چاہیے. ایک اور میں بات کروں گا, دیکھیں یہ جو پورا کانفلکٹ ہوا ہے, اس سے ایک چیز ثابت ہوئی ہے کہ دنیا جو ہے وہ تبھی جو ہے کوئی اٹ گیوز اے 2 سینٹ جب آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ پوزیشن آف پاور سے بات کرتے ہیں.
اگر پاکستان کا ایئر کمبیٹ کے لحاظ سے وہ رزلٹ نہ ہوتا جو ہم نے دیا, اگر پاکستان ملٹری ایئر بیسز پہ انڈیا کے نہ اٹیک کرتی, جو ایک منہ توڑ ایک جوابی کارروائی ہم نے کی, اور ہم نے دکھایا کہ ہم بھی جو ہے ملیٹریلی وی آر اسٹرانگر, تو یہ جب ہم نے یہ میسج دنیا کو بھیجا تو تب ثالثی ہوئی. اس سے پہلے ثالثی نہیں, اس سے پہلے میسج یہ تھا کہ وی ڈونٹ کیئر, یہ آپ کے پاس کا آپ کا اپنا معاملہ ہے. اسی طرح ہمیں اپنے معاشی طور پہ بھی ہمیں اپنے آپ کو تگڑا کرنے کی ضرورت ہے, اور الحمدللہ وی آر ہیڈنگ ان دیٹ ڈائریکشن. ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ معاشی طور پہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف ہے. تو دنیا کے اندر جو ماحول ہے وہ آپ نے دیکھ لیا, فلسطین اسرائیل کا معاملہ, کوئی دنیا نے کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں لیا, اسرائیل کو پینلائز نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. اگر رشیا اور یوکرین کا معاملہ ہے تو جہاں سینکشنز لگی رشیا کے اوپر, بہت سارے ممالک نے اپنا بزنس انہانس کیا رشیا کے ساتھ, اور رشیا کو وہ اکنامک ہرٹ جو دنیا وہ پہنچانا وہ نہیں پہنچا. تو دنیا نے اس طریقے سے کوئی یوکرین کی سپورٹ میں کوئی بہت زیادہ کوئی, اور امریکہ نے تو بالکل ادھر سے آگے پیچھے ہو گئے. تو دنیا کے اندر جو یونائٹڈ نیشنز ہے یا جو دنیا کی جو پاورز ہیں وہ تبھی نو ون کیئرز واٹ از ہیپننگ انٹل انلیس کوئی ان کے اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ لنکڈ ہو, چاہے وہ ٹریڈ کے لحاظ سے ہو یا ادروائز ہو, یا اس ملک کی اپنی اسٹرینتھ ہو, انر اسٹرینتھ ہو, تو تب پھر لوگ جو ہے وہ کوئی آپ کا فوکس کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اوور آل کشمیر دنیا میں ہائی لائٹ جس طریقے سے ہوا ہے ابھی, اٹ از اے سکسیس فار پاکستان, کہ اٹ از اے ٹاپک آف ڈسکشن. وہ امریکہ اس کی امریکن پریزیڈنٹ اس کی بات کر رہا ہے, یہ اور بھی بڑی بات ہے. تو بالکل پاکستان ان ایجنڈاز کو پش کرے گا ڈپلومیٹکلی, ہمیں اپرچونٹی ملی ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیٹکلی بھی بڑی آپ کی سکسیس رہی ہے انڈیا کا نیریٹو نہ بائے کرنا دنیا کی طرف سے. پھر جو ہے وہ جو سپورٹ انڈیا چاہ رہا تھا اپنے قریبی ممالک سے, دوست ممالک سے, جس سے اس کی اربوں ڈالر کی ٹریڈ ہے, وہ رسپانس اس کو نہ ملنا. اور پھر ایک بائیلیٹرل ایشو جس کے اوپر وہ پیچھے ہی نہیں ہٹتا تھا, اس کے اوپر ایک تھرڈ پارٹی, اور وہ بھی ایک امریکہ جیسا جو انفلوئنشل ملک ہے, اس کا کہنا ثالثی کرنا. تو ان آل فرنٹس الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہیز سپرسیڈڈ انڈین پلاننگ اور انڈین ایکسپیکٹیشن. بالکل ٹھیک. شبر زیدی صاحب, جو دنیا کا وہ ملک جو سب سے زیادہ جنگوں سے کماتا ہے, وار اکانومی سے سب سے زیادہ پروفٹ کرتا ہے, وہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ میں 76 سالہ مسئلہ کشمیر حل کرواؤں گا اور میں نے ایٹمی جنگ رکوا دی. آپ کیسے دیکھتے ہیں سچویشن کو سر؟ دیکھیں, یہ اس آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں سر پاکستانیوں کے اور ہمارے مزاج کے بارے میں. وہ طلحہ یہ ہے کہ اگر ہم جیت گئے تو وہ بدر ہے, اور اگر مر گئے تو کربلا ہے. تو ہماری تو بڑی سمپل سی فلسفی ہے, وہ اس کے سامنے یہ مودی والا مائنڈ سیٹ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا, مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. کمپلیٹلی انڈرسٹوڈ. نیکسٹ, یا بدر ہے یا کربلا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کا کیا مائنڈ سیٹ ہوگا اس سارے واقعے کے بارے میں, اور کیا وہ اپنی اسلحے کی انڈسٹری کو روک سکے گا, یہ بہت بڑا سوال ہے. اور اس سوال کے جواب کو میں 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا. اور میں اظہر صدیق صاحب کی, میرے بہت قریبی تعلقات ہیں اظہر صاحب سے, مگر میں اظہر صدیق صاحب کی بات سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتے ہوئے کہ اب جو بیلنس ہے بٹوین پاکستان اینڈ ریلیشن بٹوین پاکستان اینڈ چائنا اینڈ ریلیشن بٹوین پاکستان اینڈ امریکہ, جو بنیادی معاشی ایشو ہے اس کو آپ ملٹری کے ساتھ لنک نہیں کریں. آپ کا 100% ریلائنس اس وقت امریکہ کے اوپر ہے معاشی معاملات میں, اور آپ کا بہت بڑا انفلوئنس ہے چائنا کی, ریلائنس ہے چائنا کے اوپر آن دی ملٹری میٹرز. تو یہ جو ایک بہت ڈیلیکیٹ لائن پر آپ چل رہے ہیں, اس لائن کو ڈسٹرب کرنا, اس کو مینیج کرنا آسان نہیں ہوگا.
اور ماضی کی پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہم نے ان معاملات میں غلطیاں کر کے اپنے عوام کو پسماندہ رکھا ہے. جو میں بات کر رہا ہوں یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں. ہم نے اپنے عوام کو پسماندہ رکھا ہے. تو ہمیں اب ہم یہ جو بہت باریک لائن ہے, اس لائن کو ہمیں بہت سنبھل کے کھیلنا پڑے گا. امریکہ کی آرمز انڈسٹری, فرانس کی آرمز انڈسٹری, وہ کبھی لانگ ٹرم میں یہ نہیں چاہے گی کہ انٹرنیشنل ملٹری ڈسپیوٹ سیٹل ہوں. اس پہ میں 100% تیار ہوں. اس پہ 100% مجھے یقین ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جتنی مرضی باتیں کر لیں, جب امریکہ کی آرمز انڈسٹری کی بات آئے گی تو وہ اس کے سامنے کنسیڈ کریں گے اور پرماننٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوگا. میں اس سیٹلمنٹ میں 2 فریق نہیں ہے, اس سیٹلمنٹ میں 3 فریق ہے, اور مجھے امریکہ کی سیٹلمنٹ نہیں چاہیے. میرے حساب سے 3 فریق ہیں, انڈیا, پاکستان اور کشمیری. ہمارا تو ہمیشہ سے مطالبہ یہ ہے کہ آپ حق خود ارادیت دیں اور کشمیریوں کو کہیں مجھے 10,000 میل سے آ کر ایک آدمی کی آربیٹریشن نہیں چاہیے. وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کلاس کا ٹیچر ہے. یہ نہیں ہو سکتا. میں اس خطے کے 3 لوگ جو کہ انڈیا, پاکستان اور کشمیری ہیں, ان کو بالآخر بیٹھنا پڑے گا. تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے سے جڑا ہوا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے, واٹر کا مسئلہ ہے. وہ مسئلہ اور کشمیر کا مسئلہ آپس میں ٹرائنگل میں ملے ہوئے تھے. اور اگر آپ 1960 کا انڈس واٹر ٹریٹی کو پڑھیں تو اس میں تین وہ بائیلیٹرل ایگریمنٹ نہیں ہے, وہ ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے جس میں 3 پارٹیاں ہیں, پاکستان, انڈیا اور انٹرنیشنل بینک آف ریکنسٹرکشن جس کا نام آج ورلڈ بینک ہے. تو پہلے ہم نے 1960 میں امریکنوں کے ساتھ مل کر اس کا فیصلہ کیا. اب ہمیں اس خطے کے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ایک باہر کے ایمپائر سے لا کر بات کرنا چاہتے ہیں یا ہم 3 پارٹی پاکستان, انڈیا اور کشمیریوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. اگر کشمیری پارٹی بنتے ہیں اور کشمیریوں کو ٹیبل پہ بٹھایا جاتا ہے اور ان کو خود ارادیت دی جاتی ہے تو نہ مجھے چائنا چاہیے نہ مجھے امریکہ چاہیے. بالکل ٹھیک, ویل سیڈ. میں ایگری کرتا ہوں آپ کے اس بیانیے سے, اس نیریٹو سے, اس اوپینین سے. اظہر صاحب مجھے آپ کے پاس آنا ہے. اظہر صاحب آپ کے صبر کا شکریہ. آپ سے سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے ساتھ جو ٹیرف وار تھی اس میں بھی 115% کا ڈسکاؤنٹ دے دیا اگلے 90 دنوں کے لیے, اور ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی اشارہ دے دیا کہ کریڈٹ لے لیا اور کہا کہ میں یہ جو ٹینشن ہے, جو مسئلہ کشمیر ہے, یہ بھی حل کراؤں گا. آپ کیسے دیکھتے ہیں سچویشن کو؟ دیکھیں, ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ خطے میں آنے والے دنوں میں اگر توازن برقرار رکھنا ہے, چائنا نے اپنی پوزیشن منوا لی ہے. ورنہ کیا کوشش تھی, امریکنز کی کوشش تھی کہ چائنا کو بیک فٹ پہ لے جایا جائے, لیکن وہ اتنی بڑی اکانومی سیٹ ہوگی اور وہ پرنسپل طے انہوں نے اپنے کی ہیں. آپ ذرا غور کریں, انہوں نے ہر شعبہ زندگی کے اندر پوری کہاں آج سے 30-40 سال پہلے کا چائنا اور آج کا چائنا دیکھیں, وجہ کیا ہے؟ انہوں نے سیلف سسٹینیبلٹی کی بات کی ہے. انہوں نے خود بیٹھ کے قوم کو آگے لے کر گئے ہیں. اور یہی بات جو میں شبر صاحب سے بھائیوں کی طرح سے میرا بڑا تعلق ہے ان کے ساتھ, انہوں نے جو بات کی ہے نا, کیا ہم نے کوئی ایسا چیزیں سیٹ کی ہیں؟ دیکھیں, یہاں ماننا پڑے گا کہ ہماری وجہ سے چائنا کے ساتھ ہمارے چلا ہے, تو آج چائنا نے اپنی پوزیشن بنوا لی ہے. یعنی امریکہ کو بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے, یہ ماننا پڑے گا. لیکن دوسری طرف یہ سوچیں, میں کچھ ریئلٹیز پہ بات بتا دوں. 1 بیلٹ 1 روڈ کہاں ہے, سی پیک کہاں پڑا ہے, گوادر کی پوزیشن کہاں پڑی ہے. ہمیں ری تھنک کرنا ہوگا, سوچنا ہوگا کہ ہمیں دیکھیں, ہمیں جو امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تجارتی معاملے وہ سارے اپنی جگہ چلتے رہے, لیکن دوسری طرف یہ ہے نا, آج اگر اٹھا کر دیکھیں آپ کے پاس ہی ہے نا دبئی کی کیا پوزیشن ہے اس وقت. دبئی پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے اور اس سے بہتر پورٹ ہے ہمارے پاس, لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے چیزوں کو, بجائے کہ پوری قوم کو لائیں. آپ نے اگر اگلی جنگ لڑنی ہے نا
اور وہ آج بھارتی فضائیہ کے ایئر چیف نے جہاں شکست مانی ہے دوبارہ اس نے کہا ہے کہ دوبارہ یعنی آئیڈیا دے دیا کہ آرام سے نہیں بیٹھے گا. یہاں اگر آپ کو جو سوچنے والی ہے پوری قوم کو اکٹھا کریں جو اس معاملے کے ابھی بھی ہم نہیں جاگ رہے ہیں. عمران خان کو لائیں آن بورڈ کے اوپر بٹھائیں یہاں پر بیٹھ کر کہ معاشی لڑائی کیسے لڑنی ہے, ملک میں سٹیبلٹی کیسے لے کے آنی ہے. ہم پھر وہی لگے ہوئے ہیں پکڑ دکڑ میں. لوگوں کو خدا رہا چھوڑ دیں. اس جنگ کے بعد آپ کو اپنے آپ کو برابر دنیا میں لانا ہے اور اپنی پوزیشن قائم کرنی ہے. یہ بہترین موقع ہے کہ تمام لوگوں کو اکٹھا کریں اور آگے لے کر چلیں. اور آپ کے لیے ایونیو اتنے کھلے ہوئے ہیں, یعنی آپ یہ جو بلاک کی ہم بات کرتے ہیں, آپ دیکھیں نا عمران خان نے اس وقت کیا کیا تھا, امریکہ کو انکار کیا تھا نا, اور اس کے بعد کیا حال کیا وہ زیادہ بات ہے. آج دیکھیں نا, آج چونکہ ہم اور یہاں ماننا پڑے گا کہ J-10 وغیرہ اگر چائنا سے ڈیلیں کی تھی اس وقت وہ عمران خان کے دور میں ہوئی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان نے ذاتی حیثیت میں کی تھی, بطور وزیر اعظم کے طور پر ایک اسٹیٹسمین ہونے کے ناطے, اور اس اسٹیٹسمین شپ کو آگے لے کر چلنا ہے. ورنہ یہاں تو ہم مودی کا جو یار ہے غدار ہے, کیا ہم بھول جائیں گے کارگل, بھول جائیں گے کیا روگ آرمی کے نعرے لگتے تھے, کیا ہم سیرل المیڈا کو, ڈان لیکس کو بھول جائیں گے, گلبھوشن یادو کو بھول جائیں گے, جہاں پر کیا کیا بیانات سامنے رہے ہیں. یعنی یہ ٹائم نہیں ہے ایسا, لیکن آگے اگر آپ نے دو محاذ بہت ضروری ہے. آپ کہہ رہے ہیں ٹو موو فارورڈ, آگے بڑھنے کے لیے عمران خان کو واپس لانا ہوگا سسٹم میں, آپ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے یہ بات بھی ہے, اور پوری قوم کو اکٹھا کرنا ہوگا اس موقع کے اوپر. آپ نے پچھلے, آپ ذرا غور کریں, 3-3.5 سال میں اس ملک میں کیا کرپشن ختم ہو گئی ہے, کیا اس ملک میں لاقانونیت ختم ہو گئی ہے. آپ کو اس طرح سوچنا ہے. رانا صاحب مسکراتے ہوئے آپ کی بات سن رہے ہیں اور جواب دینے کے موڈ میں ہیں, اگر آپ اجازت دیں. دیکھیں رانا صاحب نے تو وہ سیاسی باتیں کر رہی ہیں, میں بھی سیاسی باتیں کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. میں صرف ایک بات کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں. دیکھیں آپ کو یہاں بیٹھ کر مجھے یہ بتایا نا کہ 3 سالوں کے اندر اکنامک ہب کے طور پر کیا آپ نے ایکسپورٹ بڑھا لی, کیا آپ نے کرنٹ ڈیفیسٹ, آپ کا GDP غور کریں, آپ کے قرضوں کی پوزیشن کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. آپ نے کرپشن کے حوالے سے بتا دیں 3-3.5 سالوں کے اندر کون سا بڑا آپ بتانے نہیں دے رہے ہیں, وہ کیسے بتائیں اظہر صاحب, آپ بتانے بھی تو دینا ان کو, وہ کب سے ویٹ کر رہے ہیں کہ آپ انہیں موقع دیں گے بتانے کا. رانا صاحب پلیز اوور ٹو یو سر. دیکھیں الحمدللہ معاشی طور پہ تو ملک بہتری کی طرف ہے, B- کی کریڈٹ ریٹنگ ہے اور آؤٹ لک پازیٹیو ہے, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. بالکل ہمیں قوم کو جوڑنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپوزیشن کو ایز اے جماعت ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے, اور اس حکومت کا ہمیشہ یہی سٹانس رہا ہے. ہم نے ہمیشہ PTI کو دعوت دی ہے کہ اگر دہشت گردی کے حوالے سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے تو اس میں شامل ہوں, اگر وہ نہیں ہوئے یہ ان کا فیل ہے. ہم نے دعوت دی سیکیورٹی کی بریفنگز میں جنگ کے حوالے سے, اگر یہ نہیں شامل ہوئے یہ ان کا فیل ہے. لیکن ملک نے آگے بڑھنا ہے, اور ہم ہمیشہ انگیج کرتے رہیں گے اپوزیشن کو کہ وہ ہر اس قومی مفاد کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. اب باقی جو بات ہے اس پہ میں کیا کامنٹ کروں. یعنی آپ کے جواب سے میں یہ سمجھ رہا ہوں رانا صاحب, آپ نے کہا ان ادر ورڈز عمران خان جیل سے باہر آنے والا نہیں ہے اینی ٹائم سون. دیکھیں یہ تو عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. اب یہ اپنی ہمیشہ ایک وہ میں کیا کہوں ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ آ جاتے ہیں. وہ کہتے رہے, بات یہ کہ ان کا تو یہ موقف تھا کہ اگر خان نہیں آئے گا تو یہ مسئلہ ریزالو نہیں ہوگا. الحمدللہ منہ توڑ جواب انڈیا کو دیا, دنیا مان رہی ہے. ان کے مطابق اگر وہ خان نہ نکل کے کرتا تو پتہ نہیں کیا ہو جانا تھا. تو یہاں بات یہ کہ آپ ایسے جماعت چلیں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایز اے جماعت ہمیں ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے. اپوزیشن کا بڑا کلیدی رول ہے. یہاں ایک ہی یہ وہ رٹا لگا کے لگے رہتے ہیں, ہر منگل اور ہر جمعرات ایک ہی ہوتا ہے جی کون خان سے ملا, کیوں نہیں ملنے دیا, کیا ہو گیا. یہ irrelevant ہو گئے ہیں ٹاپک. ہمیں ملک کو آگے لے کے جانا ہے معاشی طور پہ. ہمیں جو ہے وہ ملک کو ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. یہ وہ ہر منگل اور جمعرات جی خان کو باہر نکال دیں, اگر خان باہر نہیں نکلے گا تو ملک آگے نہیں چلے گا. ملک تو آگے چل رہا ہے. ویسے اظہر صاحب رانا ثناء اللہ صاحب نے PTI کی تعریف کی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بڑا مثبت کردار ادا کیا. ہم آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو اظہر صدیق صاحب, تھینک یو رانا احسان, شبر زیدی صاحب. پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے. سوشل میڈیا پر آپ کے فیڈ بیک کا منتظر رہوں گا, ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. I'll see you tomorrow. اپنا خیال رکھیے گا. Until then, اللہ حافظ.